न कर मुझको सर की बातें बयां कर, नबी के मुअत्तर पसीने की बातें बातें मेरे सरकार की। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सरकार मदीना, करार क़ल्ब सीना, फैज़ गंजीना, साहिब मुअत्तर व मुअम्बर पसीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने शफ़ाअत निशान है। जो शख्स सुबह शाम मुझ पर 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, बरोज़ क़यामत मैं उसकी शफ़ाअत करूँगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हदीस पाक पर अमल करने की नीयत से हमें चाहिए कि रोज़ाना कम अज़ कम 10-10 मरतबा सुबह और शाम दुरूद पाक पढ़ने की अपनी रूटीन बना लें। सही नसीब जितना दुरूद ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल करीम उतनी बरकतें ज़्यादा मिलेंगी। हमारे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने हमें 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की तरग़ीब दिलाई है। कोशिश करें इस नेक अमल पर जो है वो अमल करने की सआदत हासिल करें और रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बना लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदनी चैनल का प्रोग्राम देख रहे हैं, बातें मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की। इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ स्पेशल पर्सन भी होते हैं और आम इस्लामी भाई भी होते हैं। नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, ताजदार ख़त्म नबूवत, शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। आका की बातें होती हैं, सरकार अलैहिस्सलाम की कभी रुख़ ज़ेबा की बात हो रही होती है, कभी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक़ हमीदा की बात हो रही होती है। आज भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक़ हमीदा के हवाले से कुछ बातें करेंगे। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप भी प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। ख़ास तौर पे स्पेशल पर्सन आशिक़ान रसूल भी प्रोग्राम में साथ रहें। इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, इनकी चाहत में, इनकी उल्फ़त में इंशाअल्लाहुल करीम इजाफ़ा होगा। एक मुसलमान के लिए हर मामले में हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका एक बेहतरीन नमूना है। और यकीनन अगर हम अपनी दुनिया में और आखिरत में यानी दारैन में अगर नजात चाहते हैं, दारैन में अगर कामयाबी चाहते हैं, दारैन में कामरानी चाहते हैं, दारैन में बुलंदियां चाहते हैं, तो हमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है, उनका जो उसवा हसना है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी, अपने शब व रोज़ गुजारने होंगे। तो इंशाअल्लाहुल करीम दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिल जाएगी, कामरानी मिल जाएगी। नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अखलाक़ करीमा बहुत शानदार थे। इसकी बुलंदी, इसकी अज़मत अल्लाह तबारक व तआला ने भी क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान फरमाई है। और आका अलैहिस्सलाम ने दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए। आप अलैहिस्सलाम की आमद का ज़िक्र खैर हो गया है, आका की आमद मरहबा, सुभान अल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम आपका दुनिया में आना, आपके जो आने का जो मकसद है वो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद बयान फरमाया। नबी रहमत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे अखलाक के हुस्न खूबी को, अखलाक के हुस्न खूबी को फरमाया मुकम्मल करने के लिए भेजा गया है। आपकी आमद का जो
ایک مقصد ہے واقع علیہ السلام نے بیان فرمایا، اخلاق کی تکمیل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات مبارکہ کے اندر آپ نے اچھے اخلاق کو اپنا کر دوسروں کو اس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کے سیدنا سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، مجھے رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ تو جب اخلاق کے بارے میں پوچھا تو پتہ ہے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی جی ہاں پڑھتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی آقا علیہ السلام کے اخلاق کو دیکھنا ہے۔ جو قرآن ہے نا وہ اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسپیشل پرسن اور دیگر عاشقان رسول، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں ہماری اماں عائشہ صدیقہ ام المؤمنین کیا ارشاد فرما رہی ہیں؟ فرمایا کہ آپ کا اخلاق حمیدہ، جو آپ کا اخلاق ہے وہ گویا کہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قرآنی تعلیمات پر نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عمل کر کے بتایا ہے۔ آپ کے اسوہ حسنہ میں وہ چیزیں ملتی ہیں۔ اخلاق کے اندر صبر بھی ہے، تحمل بھی ہے، بردباری بھی ہے، میٹھا بولنا بھی ہے، سچائی بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، یہ سب حسن اخلاق کی باتیں ہیں۔ دیانتداری ہے، امانت داری ہے، عفو و درگزر کرنا ہے، یہ سب چیزیں اخلاق کے اندر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے اخلاق حمیدہ کے اندر یہ چیزیں موجود تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں نا، جو گالیاں بھی دیتا تھا نا، تو آپ علیہ السلام گالیاں دینے والوں کے لیے بھی اپنی چادر گویا کی بچھا دیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کا موقع، یہ وہی مکہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا، آپ کو رنجیدہ کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کو جان سے مارنے کی نہ صرف دھمکیاں دیں بلکہ کیا ہے کوششیں بھی کی، اور آپ کو اور دیگر آپ کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ آپ کا ہوم لینڈ چھوٹ گیا، اللہ، آپ کو جانا پڑا، ایسے حالات پیدا ہو گئے، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب کیا ہے، فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے مکہ پاک میں آتے ہیں۔ اللہ، کل تک جو تکلیفیں دیتے تھے آپ کے محبین کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ مسلمانوں کو اذیتیں طرح طرح کی دیتے تھے، آج وہ بڑے بڑے جو سردار مکہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے رحم و کرم پر تھے کہ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر بھی عفو و درگزر، معافی کو اختیار فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عام معافی کا جو ہے وہ اعلان فرما دیا، اور بعض مکے کے سردار ایسے تھے جو آپ کی جان کے در پہ تھے، بڑی مخالفت تھی انہوں نے کی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف فرمایا بلکہ ان کے گھروں کو دارالامان قرار دے دیا کہ جو ان کے گھر پہ آ گیا اس کے لیے بھی امن ہے، اس کو بھی لیے بھی معافی ہے۔ اللہ، اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ کئی غیر مسلم اس موقع پر الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔
اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہو گئے ہیں۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، ارے جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں۔ کوئی ایک تھپڑ مارے تو یہاں تو زیادتی کر دی جاتی ہے۔ پہلے کسی نے ظلم کیا تھا تو ظالم وہ تھا، مظلوم ہم تھے، اور پھر ہم نے ایسا جناب علی اس کا جواب دیا، زیادتی ہم نے ایسی کر دی کہ پھر ظالم ہم بن گئے، مظلوم وہ بن گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اخلاق حمیدہ کی جھلک ہے، معاف کرنے کو اختیار کر لیں۔ معاف کر کے دیکھیں دل میں کیسا سکون ملے گا، کیسی فرحت ملے گی، کیسا چین ملے گا۔ اور اللہ نے چاہا تو یوں معافی کو اپنا لیں گے نا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو میری مدنی چینل کے ناظرین، عفو درگزر کو اپنائیے، معاف کرنے کو اپنائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حسن اخلاق کے صدقے معافی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے کچھ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ آئے ہائے، کتنی پیاری ترغیب ہے۔ خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ رکھیں بھائی، چہرے پر اسمائل لے کر آئیں۔ میں تو یہاں پہ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اور جتنے یہاں پہ عاشقان رسول تشریف فرما ہیں ان سے بھی عرض کروں گا، تو آپ تھوڑا غور کر لیں لاسٹ ٹائم کب مسکرائے تھے۔ مسکرانے کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت باقاعدہ اس کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی مسکرانے کی بھی پریکٹس کیا کریں۔ اور دیکھیں مسکرانا بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سے کیا ہے، جو خوش اخلاقی ہے، آپ کا جو اچھا رویہ ہے، آپ کا جو اچھا بیہیویئر ہے، آپ کا جو اچھا سامنے والے کو ٹریٹ کرنا ہے، آپ کا یہ جو انداز ہے، یہ کیا کر دیتا ہے، سامنے والے کو خوش کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترغیب دلائی۔ تو نبی پاک نے فرمایا، تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے، لیکن تمہاری خندہ پیشانی، خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا کرو۔ کن کن چیزوں کی ترغیب ہے؟ ایک تو اللہ سے ڈرنے کی ترغیب ہے، ساتھ میں پلس کیا کرنا ہے، جمع کیا کرنا ہے، گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینی ہے، توبہ بھی ایک نیکی ہے، تو ساتھ میں نیکی کو ملا لو، نیکی گناہوں کو جو ہے وہ ختم کر دے گی، مٹا دے گی۔ اور ساتھ ہی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا ہے، اچھے اخلاق کو اپنا لو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کرو، چاہے وہ نیکی یہی ہو کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ اللہ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنے کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی میں شمار فرمایا ہے۔ تو مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ نیکی میں شمار ہے، اور یہ فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو۔ ہو سکتا ہے یہی مسکرا کر سامنے والے سے ملنے والی نیکی کام آ جائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشش و مغفرت کا سامان کر دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا، اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ایک حسن اخلاق کی فضیلت بتائی، اعمال میں وزندار ہے، اور دوسرا پھر جو منع فرمایا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ فحش کلامی ہے، اور فرمایا بد کلامی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں نہیں پائی جا سکتیں، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اچھے اخلاق
دین کی سمجھ، اچھے اخلاق اور دین کی سمجھ۔ اللہ، تو بھائی اپنا لیں۔ مومنوں کی نشانی ہے، منافق کو یہ نصیب نہیں ہوتا، نہ اچھے اخلاق نصیب ہوتے ہیں اور نہ ہی اسے دین کی سمجھ نصیب ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرماتے ہیں ایمان میں زیادہ کامل وہ مومن ہیں جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں اس کا تجربہ بارہا ہوا ہے کہ اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے، برے اخلاق والے کے سب دشمن، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اخلاق اچھا ہو نا تو دوست بنتے ہیں، سب اس سے گویا کہ راضی ہوتے ہیں، گھر والے بھی اور باہر والے بھی۔ اور جس کا اخلاق اچھا نہ ہو اس کا حال بے حال ہوتا ہے، نہ گھر والے خوش ہوتے ہیں نہ باہر والے خوش ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اخلاق اچھے کیسے ہوں، کردار اچھا کیسے ہو؟ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہفتہ وار دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے کی ترکیب بنائیں، مدنی مذاکرے سے ہر ہفتے کو فیضان لیا کریں اور دعوت اسلامی کی جو 12 دینی کام ہیں پریکٹیکلی ان کے اندر شامل ہو جائیں۔ کبھی علاقائی دورہ میں ساتھ چلے جائیں، اللہ توفیق دے تو گھر میں درس کی ترکیب بنائیں، اللہ توفیق دے تو جناب مسجد میں درس کی ترکیب بنائیں، اللہ توفیق دے تو اپنے کالج میں، یونیورسٹی میں، جہاں بزنس پوائنٹ ہے آپ کا، کوئی تاجر ہے تو اس کی شاپ ہے تو وہاں پر درس دینے کی ترکیب بنائیں، اور اللہ توفیق دے تو قافلے میں سفر کر لیں، 3 دن کے لیے قافلے میں سفر کر لیں، اللہ توفیق دے تو 12 دن کے قافلے میں سفر کر لیں۔ اللہ نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کے پیکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کی دعوت کو بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ جو کہ روٹی اور سادہ کھانے کی دعوت پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لیتے۔ غریب افراد بیمار پڑتے تو ان کی عیادت فرماتے، غریب اور نادار لوگوں کو صحبت سے شرف بخشتے اور اپنے اصحاب علیہ رضوان کے درمیان مل جل کر نشست فرماتے تھے۔ تو اس کے اندر اخلاق کی بہت ساری جھلکیاں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جو کی روٹی اور سادہ کھانے کی کچھ دعوت کرتا تھا، آپ علیہ السلام اسے بھی قبول فرما لیا کرتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے حسن اخلاق کو، آپ علیہ السلام کے کردار کو، آپ علیہ السلام کی ان مبارک چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے اپنے اندر اچھے اخلاق لے کر آئیں گے، اچھا کردار لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس کی فرحت، اس کی تازگی، اس کا سکون، اس کا اطمینان انشاءاللہ الکریم ہم محسوس کریں گے۔ قلبی سکون ملے گا، ذہنی سکون ملے گا۔ ان اخلاق حمیدہ کو اپنانے سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو ہماری دنیا بھی سنورے گی اور میدان محشر کی رسوائی سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ بچا لے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور آقا کے صدقے انشاءاللہ جنت میں آقا کے ساتھ داخلہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ کر مشکل پر کی باتیں بیاں کر، نبی کے معطر پسینے کی باتیں، باتیں میرے سرکار